सोप नूडल्स 25 किलो मिक्सर में डाल दिए हैं। मिक्सर को ऑन कर दिया है, मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। सोडियम सिलिकेट 48 डिग्री वाली 1 किलो नूडल्स में शामिल कर दी है। आधा किलो ग्लिसरीन इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 250 ग्राम यानी 1 पाव पीजी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। 250 ग्राम एसएलएस पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं। 100 ग्राम टाइटेनियम पाउडर इसमें शामिल कर रहे हैं। 25 ग्राम पिंक कलर नूडल्स के अंदर मिक्स कर रहे हैं। ढक्कन को बंद करके 10 मिनट तक इसकी बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपस में एक जैसी यकजान हो जाएं। 150 ग्राम लवेंडर की खुशबू इसमें शामिल कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, सभी लोगों को पसंद आती है। 5 मिनट तक मज़ीद मिक्सिंग करेंगे। अब मटेरियल को मिक्सर में से निकाल रहे हैं ताकि इसका साबुन बनाया जा सके। प्लॉडर मशीन को ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर मटेरियल डालेंगे ताकि साबुन बनाया जा सके। ये 5 इंच का लोहे वाला न्यू मॉडल के अंदर प्लॉडर है। सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे चलता है। इसके सामने एक बड़ा टब रख देंगे ताकि मटेरियल उसमें गिरता रहे। अब नूडल्स जो मिक्सर में से निकाली हैं उसको हॉपर में डाल रहे हैं ताकि इन नूडल्स की आगे बारीक सवैयाँ बनाई जा सकें। मिक्स मटेरियल प्लॉडर में से बाहर आना शुरू हो गया है। ये नूडल्स अभी रफ़ हैं लेकिन जब इसको दूसरी मर्तबा गुजारेंगे तो ये काफ़ी बेहतर हालत में बाहर निकलेंगी। अब ये दूसरी मर्तबा प्लॉडर में से नूडल बाहर आ रहे हैं। पहले की निस्बत इसकी फिनिशिंग बेहतर है। इसी तरह एक मर्तबा और इन नूडल्स को प्लॉडर में से गुजारेंगे, ये बेहतरीन हो जाएंगी। अब प्लॉडर की जाली तब्दील कर दी है, मोटे की बजाय बारीक नूडल्स बना रहे हैं। 3 मर्तबा मोटी जाली में से मटेरियल को गुजारना होता है और 2 मर्तबा बारीक जाली में से मटेरियल को निकालना होता है। इस तरह ये सारा मटेरियल होमोजेनाइज हो जाता है यानी यकजान हो जाता है। इसके अंदर कोई गुठली, दाना, मोटा पार्टिकल नहीं बचता और ये बेहतरीन साबुन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये प्लॉडर की बहुत सारी इकसाम होती हैं, उनके मटेरियल्स और फंक्शंस भी मुख्तलिफ होते हैं। अब डंडा डाई लगाकर नूडल्स का बार बना लिया जाता है। इस वक्त बार निकलना शुरू हो गया है, लेकिन जब बार निकालना होता है तो उससे पहले थोड़ी देर के लिए हीटर लगाना ज़रूरी है। ये बारीक नूडल्स जो हैं अंदर डाली जाती हैं प्लॉडर के और इस तरह का बार निकल के सामने आ जाता है। इसके अब हम बनाएंगे छोटे छोटे पीसेस जिनको साबुन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये हीटर है जो साबुन को थोड़ा गर्म करके बाहर निकालता है और ये डंडा डाई है जिसके अंदर से बार निकल रहा है। मैं आपको टेबल के साथ एक मर्तबा प्लॉडर को पूरा दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि प्लॉडर मशीन असल में कैसी होती है। ये मुकम्मल व्यू है मशीन का, मोटर से लेके डंडा डाई तक और डंडा डाई के आगे लगी हुई टेबल तक। जो बार निकल रहा है उसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। अभी जैसे आपके सामने काटा जा रहा है ताकि इनकी साबुन बनाई जा सके। इसी टेबल के ऊपर एक वायर भी लगी है यानी तार लगी है, उसकी मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लेबर को आसानी हो उसी तरह से काम करना चाहिए।
काम करते वक्त दस्ताने पहनना लाजिम है ताकि ह्यूमन हैंड जो है साबुन को टच ना कर सके। बड़े बार के ये छोटे पीसेस बन गए हैं। इन पीसेस को अब डाई के अंदर रख के प्रेस कर लेंगे तो साबुन बन जाएगी। ये सेमी ऑटोमेटिक पंच में डाई लगी हुई है। ये मोटर की मदद से प्रेस चलती है। बैठ के आसानी के साथ काम किया जा सकता है। 1 मिनट के अंदर 10 से 15 साबुन बनाए जा सकते हैं। लेबर की ट्रेनिंग लाजमी है। जैसे जैसे लेबर एफिशिएंट होती जाएगी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। ले जी, साबुन बन चुके हैं, कुछ पैक भी हो चुके हैं। अभी आपको पैकिंग का तरीका दिखाता हूँ। रैपर के अंदर गत्ता रखा जाता है और उसके बाद एल्फी की मदद से इसको बंद कर लिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पैक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, वरना ये लेबर 1 मिनट के अंदर 8 से 10 पीस बआसानी पैक कर लेती है। जब एल्फी तीनों साइड पे लग जाती है तो इस गत्ते को बाहर निकाल लेते हैं। ये पीस पैक होके आपके सामने रेडी टू डिस्पैच है। साबुनों को काटन के अंदर पैक करके उसके ऊपर पैकिंग टेप लगा दी जाती है ताकि साबुन बमा कार्टन बाहिफाजत दुकान तक पहुंचाए जा सकें। सोप नूडल हमने 25 किलो लिए। 400 रुपये फ़ी किलो हैं तो 10,000 रुपये के नूडल्स हो गए। सोडियम सिलिकेट हमने 1 किलो लिया, 70 रुपये का ये है। ग्लाइसरीन आधा किलो ली, 500 रुपया फ़ी किलो है तो 250 रुपये की आधा किलो ग्लाइसरीन हो गई। पीजी हमने 250 ग्राम लिया, 1000 रुपये किलो है तो 250 रुपये का पीजी हो गया। एसएलएस हमने 250 ग्राम लिया, 1200 रुपये किलो है, 300 रुपये का एसएलएस हो गया। टाइटेनियम हमने 100 ग्राम डाला, 1500 रुपये किलो है, 150 रुपये का हो गया। रंग हमने 25 ग्राम डाला, 3500 रुपये किलो है, 87 रुपये 50 पैसे का रंग हो गया। खुशबू हमने 150 ग्राम डाली, 5,000 रुपये फ़ी किलो है, 750 की खुशबू हो गई। यूँ कुल मिला के जो वज़न हुआ वो 27.27 केजी यानी 27.25 किलो और कुल पैसे 11,857 रुपये हुए। 1 किलो 435 रुपये का है। 100 ग्राम के साबुन 1 किलो में 10 बनते हैं तो एक साबुन की कीमत 44 रुपीज़ हो गई। रॉ मटेरियल जो हम बाज़ार से ख़रीद के अपने कारखाने तक लाते हैं तो एक साबुन पे ख़र्चा 50 पैसे है। लेबर 1 रुपया और इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपये की लगती है। वेस्टेज और वेपोराइजेशन 50 पैसे की है। कागज़ जिसमें हम पैक करते हैं और अंदर वाला गत्ता ये 4 रुपए के बनते हैं। एल्फ़ी और खाली कार्टन एक साबुन पे 2 रुपए का। यूँ कुल मिला के जो पैसे बनते हैं वो 52 रुपये 47 पैसे में एक साबुन हमारी फैक्ट्री में हमें मुकम्मल तैयार होकर पड़ता है। एक शॉपकीपर के पास आया हूँ ताकि ये मालूम किया जा सके साबुन बिकता कितने का है। दुकानदार के मुताबिक 122 ग्राम का साबुन 125 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 120 ग्राम 160 की फ़रोख्त है। 125 ग्राम 90 का फ़रोख्त है। 80 ग्राम 65 का फ़रोख्त है। 120 ग्राम 80 रुपये में फ़रोख्त होता है। 140 ग्राम 120 रुपये में फ़रोख्त होता है। 125 ग्राम 120 रुपये का फ़रोख्त होता है। एक और दुकान पर आया हूँ ताकि यहाँ पे ब्रांड्स और उनके रेट चेक कर सकूँ। 90 ग्राम है और 60 रुपये की फ़रोख्त है। 120 ग्राम है और 130 की फ़रोख्त। 80 ग्राम 140 की फ़रोख्त। 130 ग्राम और 125 की फ़रोख्त।
ایک اور دکان وزٹ کر رہا ہوں تاکہ ریٹس کو ویریفائی کیا جا سکے۔ 140 گرام ہے اور 120 کی فروخت ہے۔ ود پیکنگ 99 گرام ہے اور 60 روپے کی فروخت ہے۔ پیکنگ کے ساتھ 94 گرام ہے اور یہ بھی 60 کی فروخت ہے۔ پیکنگ کے ساتھ اس کا وزن 120 گرام ہے اور یہ 100 کی فروخت ہے۔ ود پیکنگ یہ والا صابن 134 گرام ہے اور 100 کی فروخت ہے۔ بچت کتنی ہے؟ یہ بس 5 روپے کی بچت ہوگی۔ 5 روپے پر پیس؟ ہاں جی۔ چھوٹے بڑے سب میں؟ چھوٹے میں بلکہ کم ہے، 2 روپے۔ چھوٹے میں 2 روپے؟ ہاں جی۔ اور بڑے 50 والا؟ بڑے میں 5 روپے؟ ہاں، بڑے میں 5 روپے۔ گھریلو سطح پر سب سے چھوٹا کارخانہ 4.5 لاکھ روپے میں لگایا جا سکتا ہے، جس میں چیزیں شامل ہیں: ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ، 3 انچ کا پلاڈر جو 1000 صابن بناتا ہے، مینول پریس ہاتھ والی، 1 عدد ڈائی، پیکنگ مٹیریل 5000 صابن کا، خالی کارٹن اور پیکنگ ٹیپ، را مٹیریل 1000 صابن کا، بلٹی کے خرچے، فیکٹری میں استعمال ہونے والے ٹول جیسے کہ ٹب، جگ، وزن والا کنڈا، فرش پہ بچھانے والی شیٹ اور پروموشنل مٹیریلز شامل ہیں۔ بجٹ تھوڑا سا زیادہ ہو تو اس سے تھوڑا سا بڑا کارخانہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ 6 لاکھ روپے کے بجٹ میں بننے والا ایک چھوٹا یونٹ ہے، جس میں شامل ہیں چیزیں: ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ، 5 انچ کا پلاڈر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 3 انچ سے، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 2000 سوپ کے لگ بھگ ہوتی ہے اور یہ اولڈ ماڈل کے ساتھ ریٹ ہے۔ مینول پریس ہاتھ والا، ڈائی 1 عدد سادہ ڈیزائن والی، پیکنگ مٹیریل 5000 صابن کا، خالی کارٹن اور پیکنگ ٹیپ، را مٹیریل 1000 صابن کا، کام کو شروع کرنے کے لیے، بلٹی کے خرچے، ٹپ، جگ، سکیل، نیچے بچھانے والی شیٹ اور پروموشنل مٹیریل، یہ ساری چیزیں 6 لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر چالو ہو جاتی ہیں۔ بجٹ تھوڑا سا اور زیادہ ہو تو یہ 7.5 لاکھ روپے میں بننے والا ایک گھریلو یونٹ ہے، جس میں شامل ہے ٹریڈ مارک، پلاڈر 5 انچ کا لیکن یہ نیو ماڈل کے ساتھ ہے، پھر مینول پریس ہے، ڈائی پھولوں والی ہے، پیکنگ مٹیریل خالی کارٹن، را مٹیریل 2000 صابن، بلٹی خرچے اور باقی سیلز اور مارکیٹنگ کے لیے بجٹ وہ بھی 50,000 روپیہ اس کے اندر شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈیو کے شروع میں جو سیٹ اپ ہمیں نظر آیا اس کی قیمت کتنی ہے۔ ٹریڈ مارک رجسٹریشن کا ابتدائی خرچہ 15,000 روپے، سٹین لیس اسٹیل کا مکسر 77,000 روپے، پلاڈر 5 انچ نیو ماڈل 4,11,000 روپے، سیمی آٹومیٹک پریس 1,45,000 روپے، ڈائی پھولوں والی 38,000 روپے، پیکنگ مٹیریل 20,500 روپے، خالی کارٹن پیکنگ ٹیپ 10,000 روپے، را مٹیریل 3,000 صابن کا 1.5 لاکھ روپیہ، بلٹی ایکسپینسز 15,000 روپے، چھوٹے موٹے ٹول اور اخراجات 10,000 روپے، مارکیٹنگ کا ابتدائی بجٹ 1 لاکھ روپیہ، تو یوں کل ملا کے 10 لاکھ روپے کا یہ اچھا سیٹ اپ بنتا ہے۔ ایک کتاب 5 کاروبار میں را مٹیریلز اور ان کے فنکشنز بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ سوپ نوڈلز کیا ہیں اور ان کا کردار کیا ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ گلیسرین اور سوڈیم سلیکیٹ کے فنکشنز آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ میں ٹالکم پاؤڈر بھی۔ SLS اور رنگ کے فنکشن آپ کے سامنے ہیں۔ ٹائٹینیم EDTA اور خوشبو کے فنکشنز آپ کے سامنے ہیں۔ PG شیمپو بیس اور خوشبو کے فنکشنز۔ ایک کمپنی اس فارمولے کے ساتھ صابن بناتی ہے۔ ایک کمپنی اس فارمولے کے ساتھ صابن بناتی ہے۔
ایک اور کمپنی اس فارمولے کے ساتھ صابن بناتی ہے۔ ایک کمپنی اس فارمولے کے ساتھ صابن بناتی ہے۔ ایک اور کمپنی اس فارمولے کے ساتھ صابن بناتی ہے۔ ایک کمپنی اس فارمولے کے ساتھ صابن بناتی ہے۔ اگلے پیجز پر کیمیکلز اور ان کے فنکشنز، استعمالات اور فائدے تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے صفحات پر آپ نے دیکھا تھا کہ یہ شارٹس لکھے ہوئے ہیں، لیکن اب قدرے تفصیل کے ساتھ ان کے فائدے بیان کیے گئے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ واشنگ پاؤڈر کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اسی کتاب میں۔ اگلے صفحات پر آپ جوس کی فیکٹری کے متعلق پوری تفصیل جانتے ہیں۔ جانوروں کی خوراک یعنی ونڈے کے بارے میں بھی تفصیل اسی کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کتاب میں ڈسٹمپر کے کاروبار کے متعلق بھی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نہ صرف تفصیل بلکہ بہت ساری چیزوں کے فارمولے بھی اسی کتاب کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں تاکہ آسانی ہو۔ ہم ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں، جیسا کہ رجسٹریشن، مشینری، را مٹیریلز، پیکنگ مٹیریلز، ٹریننگ اور اپنی جگہ کو خوبصورت بنانا۔ ایک بہترین پروڈکٹ بن کے ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن وہ بیکار ہے، وہ کچرا ہے جب تک کہ وہ فروخت نہ ہو۔ سیل ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جو کہ سیکھنا ہی پڑتا ہے، جس طرح کے باقی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی بزنس مین یا چھوٹے کاروباری حضرات یا جو نئے آنے والے لوگ بزنس کے اندر ہیں، وہ سبھی چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں لیکن سیلز کے اوپر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے بزنسز شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں یا کچھ ہی عرصے کے بعد آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ پاکستان کے اندر سیلز کو اور مارکیٹنگ کو سکھانے والے روٹ لیول کے اوپر بہت سارے ادارے موجود نہیں ہیں، تو ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ نمبر 1، ان جگہوں سے سیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی جابز کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، یا پھر ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں جو آلریڈی سیلز اور مارکیٹ کی فیلڈ کے اندر موجود ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنی پڑیں گی اور ان سے سیکھنا پڑے گا، یا پھر مارکیٹ کے اندر دھکے کھا کے خود ہی سٹارٹ ہونا پڑے گا، یا پھر ہمیں سیلز اور مارکیٹنگ کی کچھ ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی، جیسا کہ بزنس ٹاکس کے یوٹیوب چینل کے اوپر 100 سے زیادہ لوکل مارکیٹ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوئی سیلز اور مارکیٹنگ کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یا پھر ایک اور سولوشن ہے کہ سیلز اور مارکیٹنگ کی کتابیں پڑھ لی جائیں، لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر جو بکس ہیں وہ یا تو ترجمہ کی ہوئی ہیں یا پھر وہ پاکستانی مارکیٹ سے مطابقت نہیں رکھتی، تو ایسے میں سیلز بیتی میری آپ بیتی ہے، مطلب پچھلے 25 سال کے اندر لوکل مارکیٹ کے اندر جن مسائل کا سامنا کیا اور ان مسائل سے نپٹا کیسے، یہ ساری رویداد اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہترین گائیڈ بک ہے ان لوگوں کے لیے جو سیلز مین ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، ہول سیل ہیں، مینوفیکچرر ہیں، ڈسٹریبیوٹر ہیں، چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان سبھی کے لیے یہ ایک اچھی گائیڈ بک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ منگوائی جا سکتی ہے، اسکرین کے اوپر نظر آنے والے ٹیلی فون نمبر پہ واٹس ایپ کر کے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے منگوائی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ صابن کے بزنس کے اندر ہیں تبھی اس کا مطالعہ کریں، آپ کسی بھی بزنس کے اندر ہیں یا کسی بھی بزنس میں آنا چاہتے ہیں، آپ سیلز اور مارکیٹنگ پڑھ رہے ہیں یا سیلز اور مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں، ہر دو صورتوں کے اندر یہ کتاب آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے۔ کسی ایک ہی ویڈیو کے اندر سیلز اور مارکیٹنگ کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اگر ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہیں تو اسی ٹاپک کے اوپر ہم کر لیں گے، لیکن پھر بھی یہ ٹاپک کور نہیں ہوگا۔ ایسے میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ یا تو ویڈیوز کی سیریل کو دیکھ لیا جائے یا پھر کتاب کا مطالعہ کر لیا جائے، تو آپ کے نہ صرف یہ کہ بہت سارے سوالات کے جوابات ملیں گے بلکہ آپ کا ایکسپوئر بھی بڑھے گا۔ کسی بھی کاروبار میں ناکامی یا کامیابی کی وجوہات ایک ہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے اندر کامن ہوتی ہیں۔ ابھی تک جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق کسی بھی بزنس کے اندر جو لوگ ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، ان میں جو چند
چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اوورسیز پاکستانی، باہر رہنے والے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے کزن، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے کوئی ایسا بزنس شروع کر لیں جس سے ان کا روزگار کا سلسلہ اچھا چل نکلے۔ تو وہ جب پیسہ بھیجتے ہیں، کاروبار شروع کرواتے ہیں، تو ان لوگوں نے چونکہ پیسہ کمایا نہیں ہوتا، ان کو پیسے کی ویلیو کا علم نہیں ہوتا، یہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ پیسہ بس ہمارا حق تھا، ہمارے پاس آ گیا ہے۔ وہ اس پیسے کو سنبھالتے نہیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو اچھی جگہ پہ بہترین انداز میں خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بزنسز میں لاس ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو پیسہ خود کماتے ہیں یا جن کو پیسے کی قدر کا علم ہے، وہ بزنسز کے اندر کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزنس شروع تو کر لیتے ہیں، خواہ وہ اپنے پیسے سے یا کسی کے پیسے سے، لیکن وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے۔ وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد کسی بھی چیز، کسی بھی کام سے اکتا جاتے ہیں، پھر ان کو نیا کاروبار چاہیے، نئی جگہ چاہیے، نیا انوائرمنٹ چاہیے۔ تو جو مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ بزنسز کے اندر فلاپ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنی دھن کے پکے ہیں اور اپنے کام کو کرنا جانتے ہیں، مستقل مزاج ہیں، وہ بزنسز کے اندر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ وہ لوگ یا وہ بچے یا وہ نوجوان جو گھر کے اندر بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی پانی کا گلاس تک خود اٹھا کے نہیں پیا ہوتا، وہ گھر میں حکم چلانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی ماؤں کو یا بہنوں کو یا بھابھیوں کو یا ملازموں کو، ملازماؤں کو ہر کام کہنے کی عادت ڈلی ہوتی ہے۔ وہ جب مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور ان کو نہ سننا پڑتا ہے، تو نہ سننے کی چونکہ عادت نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی بھی گھر کے اندر نہ نہیں سنی ہوتی، ایسی سچویشن کے اندر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جلدی فیڈ اپ ہو کے بزنس سے کوئٹ کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لاڈلے لوگ ہیں ان کو نہ سننے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں وہ نہ تو آپ کے باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ بہنیں ہیں، نہ بیویاں ہیں، نہ والدہ ہیں، اور نہ ہی آپ کے ملازم اور ملازمائیں۔ وہ نہ کہنے کا پورا حق رکھتے ہیں اور ان کی نہ کو ہاں میں بدلنے کا نام ہی بزنس ہے۔ وہ لوگ بھی بزنس کے اندر اکثر ناکام ہو جاتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ سورسز آف انکم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ باپ کماتا ہے، بیٹا کماتا ہے، بھائی کماتا ہے، چچا کماتا ہے، یا کمبائن فیملی سسٹم ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کمائیں گے تو ان کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی بزنسز کے اندر اکثر فیل ہو جایا کرتے ہیں اگر ان کی ذہنی نشوونما بزنس کو لے کے پازیٹیو نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر آپ یا آپ کے گھر میں یا آپ کی ارد گرد یا رشتہ داروں میں، دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے ایک سے زیادہ سورس آف انکم ہے، تو پہلے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے کہ یہ جو پیسے ہیں ان کا مصرف کچھ اور ہے، جن پیسوں سے آپ بزنس کر رہے ہیں یا جو پیسے آپ کمائیں گے ان کی ویلیو کچھ اور ہے۔ کچھ بزنسز اس لیے بھی فلاپ ہو جاتے ہیں کہ سوچے سمجھے بغیر پارٹنرشپ کر لی جاتی ہے، نہ تو یہ پتہ ہے کہ پارٹنرشپ کا مقصد کیا ہے، اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ اگر کبھی پارٹنرشپ ختم کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایسی پارٹنرشپس عموماً نا امیدی اور مایوسی لے کے آتی ہیں اور بہت جلد بزنسز کے خاتمے پر منتہج ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کسی سے پارٹنرشپ کریں تو یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اور اگر کبھی پارٹنرشپ ختم کرنی پڑے تو اس صورت کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی۔ وہ بزنسز بھی اکثر فلاپ ہو جاتے ہیں جو دیکھا دیکھی شروع کر لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، یار وہ فلاں بندے کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے لہٰذا مجھے بھی شروع کر لینا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے۔ بزنس کی سمجھ بوجھ کا نہ ہونا لیکن شروع کر لینا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتے ہیں اور بزنس پہلے ہی چند مہینوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کام تو بہت اچھا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑے بہترین انداز میں مارکیٹ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساری چیزوں کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں، لیکن نہیں رکھے تو مارکیٹ کو چلانے کے لیے را مٹیریلز کے پیسے نہیں رکھے ہوتے، تو ان کے پاس را مٹیریلز ختم ہو جاتے ہیں اور اس وقت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بزنسز بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کام شروع کریں تو بیک اپ کے طور پہ را مٹیریل کے پیسے آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ بہت اچھا بزنسز چلا لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ ادھار دینے کی وجہ سے اور فیلڈ کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ریکوری نہ کر پانے کی صورت میں بزنسز
بند کر لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں اچھے لوگوں کو تلاش کریں اور انہی کے ساتھ لمیٹڈ ادھار کریں۔ بہت زیادہ لمبے عرصے تک ادھار کرنا آپ کے بزنس کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے اور آپ کا کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم اور آخری بات جس کی وجہ سے بزنسز فلاپ ہوتے ہیں وہ یہ ہے، جس کو بیچنا آتا ہے وہ مٹی کو سونے کے بھاؤ بیچ دیتا ہے، اور جس کو بیچنا نہیں آتا اس کا سونا بھی مٹی کے بھاؤ نہیں بکتا۔ لہٰذا سیلز سیکھیے، مارکیٹنگ سیکھیے۔ سیلز ایک الگ چیز ہے، مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے۔ مارکیٹنگ پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، مارکیٹنگ جو ہے وہ ذہن سازی کرتی ہے جس کے نتیجے میں سیلز جنریٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سیلز کو ہی مارکیٹنگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں سیلز اینڈ مارکیٹنگ بائی شاہد حسین جویا، تو آپ کو بہت ساری اچھی ویڈیوز انہی ٹاپکس کے اوپر ملیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور بندے نے یہ کاروبار کرنا ہو لیکن میری ویڈیو اس تک پہنچ نہ پا رہی ہو، تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔